अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज आकिब और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाज आकिब। नाज़रीन, आज बात करेंगे आमना मसूद जंजुआ से। आप चेयरपर्सन हैं डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की। इसके अलावा मिसिंग पर्सन के हवाले से भी आप खासा काम करती हैं और इनके हस्बैंड भी मिसिंग हुए हैं, उसके बाद आज तक लापता है, उसके बाद से ये मुसलसल इस इशू पर काम कर रही हैं। मिसिंग पर्सन के हवाले से क्या डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान के हुक्काम इस सिलसिले में और खासतौर से अदलिया सिलसिले में क्या रोल प्ले कर रही है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमना साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके हस्बैंड मिसिंग हुए, सबब क्या था, क्यों उन्होंने ऐसा क्या किया? जी, सबब तो आज तक नहीं पता उसका कि क्या था। और मतलब कोई तकलीफ थी, कोई था, क्या था? कुछ तो होगा ना। कुछ भी नहीं पता उसका, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो कर्नल रिटायर्ड हैं और उन्होंने परवेज मुशर्रफ से लेके पाकिस्तान की मिलिट्री के तमाम टॉप जनरल्स वगैरह से मुलाकातें की और उनसे रिक्वेस्टें की और उन्होंने साफ अपने रिटर्न उन्होंने लिखा कि अगर मेरे बेटे ने कुछ किया है तो मैं उसका साइड नहीं लूंगा। तो आप एक आर्मी के एक रिटायर्ड ऑफिसर को इतना तो बता सकते हैं कि उसके बेटे का कसूर क्या है। तो उन सब में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ना हमें इनकी जरूरत है और ना हमें इनको ये गिरफ्तार करेंगे। तो एक आवाज में सबने इस आइडिया को ही रिजेक्ट किया कि उन्होंने कुछ किया है। अगर कुछ किया होता तो वो जरूर मेंशन करते। आपके जहन में ख्याल में हो, कुछ आपकी गुमान में हो कि शायद इस वजह से उठाया उन्होंने? मेरे तो कुछ सच नहीं है ख्याल में, बस यही आता है कि वो उनके सारे फ्रेंड्स जो थे वो आर्मी से भी थे और वो खुल के अपने ख्यालात का इजहार करते थे। और आप फैमिली बैकग्राउंड आपका खुद आर्मी का है? हाँ जी। अच्छा, तो परवेज मुशर्रफ से कोई खास मतलब उनकी हुकूमत के खिलाफ तो बात की हो? नहीं, हुकूमत के खिलाफ तो कोई बात नहीं की थी, मगर उन्हें इस चीज का बहुत दुख था, तकलीफ थी कि पाकिस्तान जो है वो वॉर एंड टेरर में अमेरिका का इत्तेहादी बना है और वॉर एंड टेरर में जो है पाकिस्तान ने साथ दिया है। उसके बाद तो परवेज मुशर्रफ ने खुद अपने ऑफिसर्स को दाएं बाएं किया, उनको भी सुनाई गई इस बात पर कि जिन्होंने मुखालफत की जी इस इशू के ऊपर। हाँ जी, तो ये तो लाइन तो बढ़ी जाती है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ये बताइए आप कि इसमें कितनी स्ट्रगल आपने, ये कितना अच्छा हो गया और कितनी स्ट्रगल आपने इसमें की और किन किन लोगों से अब तक मुलाकातें कर चुकी? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने 17 साल हो चुके। ये 30 जुलाई 2005 की बात है और 17 साल में ज़ाहिर बच्चे मेरे छोटे छोटे थे और हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे और बहुत प्रेशर से मसूद का बिजनेस सारा ऐसे ही, कोई उसका वाली वारिस नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था। तो मैंने खुद ही हिम्मत करके कॉलेज भी चलाया, उनका बिजनेस भी जैसे तैसे नुकसान ही किया और बच्चों की परवरिश और तालीम भी की, साथ में ये जद्दोजहद भी चलाई कि उनको बाजियाब किया जाए किसी तरह। उसमें अब्बू ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया और तमाम मिलिट्री और इवन गवर्नमेंट के जो भी हैं सीधा लोग, उनसे मुलाकातें करने में बहुत मदद की। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो नोटिस ले लिया कि ये एक मशहूर बिजनेसमैन है रावलपिंडी इस्लामाबाद का, ये क्यों नहीं मिल रहा, उस वक्त 5 महीने हुए थे और उनका दोस्त फैसल फराज भी साथ ही जबरी गुमशुदा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट में वो टर्निंग पॉइंट था इस स्ट्रगल में, क्योंकि उसके बाद फिर जब मुझे और फैमिलीज के साथ इंटरेक्शन हुआ, पता चला कि पाकिस्तान में से तो इतने ज्यादा लोग जबरी गुमशुदा हैं और मैं कोई अकेली ही नहीं रो रही, बल्कि मैं इतनी ज्यादा माएँ हैं वहां पर आई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और दर बदर हो रही थी। कोई उनको वकील नहीं मिल रहे थे, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था, कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री गया था वहां से उसे कोई किसी की सुनवाई नहीं हुई थी, कोई वकीलों की फीसों से पीछे हट चुका था। ये डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स उसके बाद भी आपने ज्वाइन की? जी हाँ, फिर उस वक्त मेरे जहन में ये ख्याल आया कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें से सबकी आवाज उठे और सिर्फ ये कि अगर मैं दुखी हूँ और मैं अपने दुख की बात कर रही हूँ तो मेरी बहन अगर दुखी है तो मुझे उसकी बात भी करनी चाहिए और हम एक मिल के जद्दोजहद करें, बजाय इसके कि मैं अलग और वो सब अलग अलग आवाजें उठाएं। कितने लोग हैं आपसे रब्ता किए, कितने आपके लोग हैं जो जिनको आप साथ लेके या जिनके मुकदमा लड़ रहे हैं? अभी 3000 के करीब मुकदमात हो चुके हैं। जी, यानी तो सब आपसे रब्ते में? जी जी, इसी डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स से?
ہاں سب مسنگ ہیں جی، اور آج تک نہیں ملے. اس میں سے تقریباً 1200 جو افراد ہیں ان کا پتہ چل گیا ہے، وہ بازیاب ہو گئے ہیں، بہت سارے اپنے گھروں میں ایک خوشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ ڈفرینٹ چارجز کے تحت مختلف عدالتوں میں پیش ہو چکے ہیں، تو مطلب ٹریس ہو چکے ہیں. اس میں کراچی کے لوگ ہیں، کراچی کے بھی ہیں، اس میں بلوچستان کے ہیں، کوئٹہ، ہر شہر کے ہیں، کے پی کے سے تعلق ہے، لاہور کے ہیں، اسلام عام آباد طور کے. سے جو مسنگ ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ جو بازیاب ہو گیا ان سے تو آپ کی بات ہوئی ہوگی، کیا ان کے اوپر چارجز تھے یا کیا انہوں نے ایسا کیا تھا؟ اکثر کہ یہ ہوتا تھا کہ انہیں یہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ آئے اور ملے اور انہوں نے بتایا کہ ہم آزاد ہو گئے. صرف یہی ہوتا تھا کہ فون آ جاتا تھا کہ ہاں جی میرا بیٹا آ گیا ہے تو اب مطلب ان کی فائل کلوز کر دیں آپ. بہت کم ایسے تھے جو کہ خود آئے اور مجھ سے ملے اور انہوں نے مطلب شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے میں آج آزاد ہوں. اور آپ کی اسٹرگل ظاہر ہے. ہاں مطلب اگر 100 ہیں تو 100 میں سے 2 ایسے ہوں گے، 2% ہوں گے جو کہ آئے. انہوں نے کچھ بتایا کہ کیوں ان کو مسنگ کیا گیا؟ تو ان کا بس یہی تھا کہ ہمیں ایسی کچھ تصویریں دکھائی جاتی تھی کہ کہا جاتا تھا ان کو پہچان اور تم ان کے ساتھ رابطے میں ہو، تو کہتے تھے ہم ان کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے اور نہ ہم ان کو جانتے تھے، تو ہمیں نہ ان کے نام پتا تھا نہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ کیوں وانٹیڈ ہے. تو وہ ہمیں جتنا بھی مانے جتنا بھی تشدد کرے جب ہم کو نہیں جانتے تو ان کو نہیں جانتے. تو اس وجہ سے پھر اور یہ پریشرائز کیا جاتا تھا کہ آپ کس تنظیم سے تعلق ہے. تو وہ بھی اگر تو وہ تشدد کی وجہ سے اگر اقرار کر لیں تو کر لیں، ورنہ جب نہیں تھا کسی کا تعلق تو وہ یہی کہتا تھا کہ نہیں ہے میرا تعلق. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں کمپیریٹیولی بات کروں تو اس میں سب سے زیادہ کس علاقے کے مسنگ لوگ ہیں؟ بلوچستان کے، سندھ کے، کراچی کے یا پنجاب کے؟ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ کے پی کے سے تعلق ہے سب سے زیادہ. جی اچھا، جو آپ سے رابطے ہیں؟ ہاں جی، جو میرے سے رابطے میں ہیں. اور وہ مطلب اگر 3000 ہیں تو اس میں سے 1500 کیسز جو ہیں وہ کے پی کے ہیں. اچھا جی، اتنی مطلب بہت بڑی تعداد ہے جو وہی بارڈر ٹیرر کی وجہ سے اور جو ہمارا بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے اور جو گورنمنٹ کی پالیسیز رہی ہیں اس حوالے سے. پھر بارڈر ٹیرر کے بعد بھی مطلب پرویز مشرف کے دور کے بعد بھی جو پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں انہوں نے بھی وہی پیکٹس جو ہیں وہ آگے لے کے چلی. اچھا، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے اسٹرگل کی وجہ سے کوئی بازیاب ہو گیا لیکن اس کی کنیکٹیوٹی تھی ان تنظیموں سے یا اداروں سے کہ جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کا کچھ ہوا کہ آپ کو پتہ چلا کہ نہیں میں نے یہ غلط کر دیا، اس آدمی کو تو نہیں ریلیز ہونا چاہیے؟ ایسے ابھی تک تو نہیں ہوا کیونکہ ہم شروع میں ہی کافی زیادہ تحقیق کرتے ہیں اس بارے میں، اور ہم نے لوگوں سے یہ بھی بیان حلفی بھی لیتے ہیں کہ اگر آپ کے جو بھی بیٹے ہیں یا بھائی ہیں یا جو بھی ہیں، اگر ان کی کوئی ایسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی سے تعلق ہوگا جس میں کہ آپ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس کی سلامتی کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کا کیس جو ہے نہیں لڑ سکتے. اچھا، ہاں جی، انفارم کر دیتے ہیں. ہاں جی بالکل. اچھا، تو اس میں کوئی بھی اگر دہشت گردی سے کسی کا تعلق ہے اور دور سے اگر ہمیں شائبہ بھی ہوتا ہے تو ہم انکار کر دیتے ہیں ان کو، کیس ہم نہیں لیتے. اچھا، یہ بتائیے آپ کہ یہ سارا کام ظاہر ہے کہ پیسے کے بغیر بہت ساری چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں، اور اتنی بڑی وجہ سے آپ یہ ڈیفینس آف ہیومن رائٹ چلا رہی ہیں، یہ این جی او چلا رہی ہیں، اس میں فنڈنگ ہوتی ہے آپ لوگوں سے؟ اس میں ہمارے ایک ایشیا کا ہی ادارہ ہے جو کہ جس میں تمام ایسے ہی ادارے شامل ہیں جو کہ خود جبری گمشدگی پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ ایشو ہے کہ ہیومن رائٹس کا سب سے برننگ ایشو ہے اور اس پہ کام کرنا انگارے ہاتھ میں لینے کے برابر ہے. تو وہ ساری تنظیمیں جو کہ ایشیا لیول پر سری لنکا کی ہے، نیپال کی ہے، وہاں بھی اس طرح کی کیسز ہیں؟ بالکل اسی طرح کے کیسز ہیں. بالکل یہی ماحول ہے، یہی مطلب گورنمنٹ خاموش کرانا چاہتی ہے کچھ لوگوں کو تو وہ ان کو جبری گمشدہ کر دیتے. کسی کی تنقید آپ کو پسند نہیں آتی تو آپ اس کو جبری گمشدہ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت آسان ایک کلچر بن چکا ہے کہ ایون پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپنے دوسری اپوزیشن پارٹی کے لوگوں کو گمشدہ کروا دیتے ہیں. تو اتنا ایزی وے آؤٹ ہو چکا ہے کہ کسی کی بھی کوئی بات آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اسے جبری گمشدہ کرا دیتے ہیں. اس میں جب آپ یہ کام کرتی ہیں اور کر ہی رہی ہیں تو ان اداروں کی طرف سے جو جبری طور پہ گمشدہ کرتے ہیں ان کی طرف سے کوئی پریشر آتا ہے، کوئی گناہ مطالعے آتی ہیں کہ بھائی بند کرو یہ کام؟ جی بہت زیادہ آتا تھا، ایک وقت تھا کہ یہ اس میں بہت زیادہ ہوتا تھا،
مگر جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جو ایشیا لیول پہ ایک تنظیم ہے جو کہ ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے جس میں کہ تقریباً 16-17 ملکوں کی اکٹھی تنظیموں کا ایک کولیشن ہے، تو ہم اس کا حصہ ہیں اس کولیشن کا، اور اس میں سے ہمیں اتنے فنڈز مل جاتے تھے کہ جتنے جو ہم ہمارے گزارے کے قابل ہوں، جس میں سے ہم اس کا کرایہ دے دیا، چلو یہ گاڑی چلتی رہی۔ کیسے تو سپریم کورٹ کے میں خود فائٹ کی ہیں میں نے وداؤٹ اینی سنگل لائر۔ جی آئی بیکیم لائر، اور جب نہیں بھی تھی، میں نے وکالت نہیں بھی کی تھی، تب بھی میں سپریم کورٹ میں 749 کیسز میں نے خود لکھے تھے اور خود میں نے ان کو فائٹ کیا تھا سپریم کورٹ میں۔ جی، اور اس میں مجھے ایک سنگل ٹیڈی پیسہ فیس کسی وکیل کو نہیں دینی پڑی کیونکہ آئی واز دا لائر فار دیم۔ اس وقت آپ نے ہائر کیا ہے؟ اس وقت تو کیا ہوا ہے میں نے، مگر اس میں بھی موسٹلی جو ہے وہ فیس اپنی نہیں لیتے، جو لیتے بھی ہیں وہ بھی اس بردرہڈ کی وجہ سے، جو ہم نے لائرز موومنٹ میں جو کردار ادا کیا تھا کہ 2 سال جب تحریک چلتی رہی عدلیہ کی آزادی کی، تو ہماری ساری فیملیز وکیلوں کے ساتھ تھیں، اور ہم لوگ جو تھے وہ اس میں مارے بھی کھاتے تھے، دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں ہم وکیلوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، کتنا اندازہ بجٹ ہوگا آپ کا؟ اتنا اندازہ تو مجھے نہیں ہے، مگر یہ کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب تو ہمارا ایک مہینے میں خرچ ہوتا ہے۔ جی، سیلریز وغیرہ اس میں شامل؟ ہاں جی، اس کا کرایہ وغیرہ؟ ہاں جی بالکل۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ ایشیا کی، آپ نے کہا کہ ایک انڈر دی امبریلا آف ایشین آرگنائزیشن، اچھا مجھے بتائیے کہ اس میں سب سے زیادہ کیسز کس ملک کے؟ سب سے زیادہ کیسز پاکستان کے۔ جی، اچھا پورے ایشیا میں سب سے زیادہ مسنگ پاکستان؟ انڈیا کا رکن ہے؟ انڈیا بھی ہے، مگر انڈیا میں بھی اتنے نہیں ہیں۔ انڈیا میں بھی اتنے نہیں؟ انڈیا کے کشمیر میں تقریباً 7,000 کیسز ہیں ٹوٹل۔ جی، اور وہ بھی پاسٹ کیسز ہیں۔ اچھا تو یہ آپ کے پاس اب نہیں ہو رہے انڈیا میں، اب نہیں ہو رہی، جبری گمشدگی ختم ہو گئی ہے وہاں۔ اچھا جی، لیکن پاکستان میں ہو رہی ابھی بھی ہو رہے ہیں؟ ریسنٹ کوئی کیسز آتے ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل ریسنٹ آتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن ریسنٹ کیسز آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ہاں جی۔ اچھا ٹوٹل یہ تو 3,000 تو آپ کے پاس ہے، ٹوٹل پاکستان میں اندازہ کتنے ہوں گے ویسے؟ ٹوٹل میرے خیال میں کافی ہیں، مطلب کوئی آپ کہہ رہی ہیں 7,000 انڈیا اور پاکستان میں اس سے زیادہ ہے، انڈیا سے بھی زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جو رجسٹرڈ ہو گئے وہ 20-25 ہزار ہی ہوں گے؟ 20-25 تو نہیں، مگر جو کمیشن آف انکوائری ہے اس کے پاس 9,000 کیسز ہیں۔ 9,000 7 اور 2,000 سے بھی زیادہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ملکوں کی عدالتیں ہیں جو کہ PK میں ہے عدالت، ہائی کورٹ کوئٹہ ہے، سندھ ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، اس میں بھی الگ الگ کیسز ہیں، کسی کے پاس 200 ہے، کسی کے پاس 400 ہیں، اور انڈیویجول دوسری تنظیم میں بھی ہیں۔ لیکن لوگ فائٹ کر رہی جو ہیں اور کراچی میں سندھ میں MK میں یہ زیادہ لوگوں کی کلیم کرتی ہیں، ان کے زیادہ مسنگ۔ ہاں جی، اسی میں فگر آپ بتائیں گے اس سے بہت زیادہ ہے، یعنی 7,000 سے بہت زیادہ ہے تقریباً۔ جیسے کہ میں اگر کلیم کرتی ہوں کہ میرے پاس 3,000 ہے، تو میرے پاس ان کا تمام ڈیٹا موجود ہے، مطلب میں فیکٹ کے اوپر بات کر رہی ہوں، مجھے کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بولنا کہ ہے میرے پاس کم اور میں ظاہر کرنا چاہوں کہ میرے پاس بہت زیادہ ہیں، نہیں، جتنے ہیں اتنے ہیں، میں نے انہی کے لیے میں جواب دے ہوں، میں انہی کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ 3,000 کو کر رہی ہیں، ٹوٹل آپ کہہ رہی ہیں کہ 9,000 ہیں، لیکن جو فگر مجموعی طور پہ بڑھتا ہے کلیم بائی MKM اینڈ کلیم بائی وہ زیادہ ہے، وہ کافی زیادہ 25-30 ہزار میں فگر دے رہا ہوں آپ کو، وہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے، تو یہ آپ کے نالج میں نہیں ہے کیا؟ میرے نالج میں ہے بالکل، اور مجھے بھی تقریباً 2,000 کیسز کی ایک لسٹ ملی تھی بلوچستان سے، تو جو کہ میں نے سپریم کورٹ میں پیش کی تھی، تو اس کے اوپر جب بات شروع ہوئی ہے، اس کے جب انہوں نے ویریفیکیشن شروع کی، تو انہوں نے اس میں کہا کہ اس کے ایڈریسز اور ID کارڈ نمبرز جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ 2,000 لوگوں کا ہر چیز مکمل کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، تو وہ جب تک کہ خود میں وہاں نہ جاؤں اور سب کو ویریفائی نہ کروں وہ نہیں ہو سکتا تھا، تو انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ آپ یہ واپس لے لیں، کہ یہ لسٹ آپ ویریفائی کریں اور دوبارہ آپ پھر داخل کریں، تو پھر میں نے وہ واپس لے لی تھی،
تو اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ بہت سارے ایسے گروپ ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے پاس مطلب 2000 4000 کیسز ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ اس کو ویریفائی کریں گے. جو ہے تو گورنمنٹ نے جس طرح ایک کمیٹی بنائی تھی تو اس میں بھی انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا کہ وہ تمام کیسز آپ نے خود ان کو ان کے پلیٹ فارم کی طرح اس میں ڈال کے بھیجنے ہیں. انہوں نے ایک پورٹل دیا تھا جس میں کہ ہم نے تمام کیسز وہ ڈالنے. تو اس وقت بھی ہم وہ کام کر رہے ہیں، یعنی اپنے تمام کیسز کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ گورنمنٹ کے پورٹل میں ڈال رہے ہیں. اچھا، تاکہ ہم ویریفائی کرتے، گورنمنٹ یہ نہ کہہ سکے کہ جی آپ تو ایسی کلیم کرتی ہیں اور آپ کے پاس ہے نہیں. اچھا، میں نے ابھی آپ سے سوال کیا تھا، اس کا شاید آپ نے پراپر جواب آپ نہیں دے پائی کہ کتنی کالس آپ کو آتی ہیں کہ وہی کام بند کر دو. یہ مجھے ایک وقت تھا کہ بہت زیادہ آتی تھی، تقریباً ڈیلی مجھے کالز آتی تھی، خط بھی آتے تھے، سی ڈیز بھی. سب نامعلوم ہوتے تھے؟ نامعلوم، بالکل نامعلوم. اور جو جیسے کہ اگر نمبر آ بھی رہا ہے تو وہ ملک سے باہر کا نمبر ہوتا تھا. اچھا. ہاں، کسی کا تو نمبر نظر آتا تھا، بعض 9 نمبر ہوتے تھے، بعض کا نمبر نظر آتا تھا، تو وہ ملک کا نمبر نہیں ہوتا تھا. اور اس میں یہ تھا کہ آپ کا جنازہ تیار ہے، آپ کو مار دیا جائے گا، اس طرح کی چیزیں. ہاں، مگر میں شدید ظاہر ہے کہ میں اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے میں بہت زیادہ ڈری. اور مگر یہ کہ میں 1 انچ بھی اپنے اس سے پیچھے نہیں ہٹی، کیونکہ میں نے یہ سمجھا کہ دیکھو موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ. بہت بڑی بات ہے، آئی اپریشیٹ کہ جب بھی آنی ہوگی تو میں اسے روک نہیں سکتی. بہت بڑی بات. مگر جس کا میں نے ساتھ لے کے چلی ہوں، جن غریب لوگوں کا، مسکین دکھی مائیں ہیں جو ایک سہارا سمجھ رہی ہے مجھ کو، اور میں تو کچھ نہیں کر رہی، میں تو صرف اللہ کے سہارے ہی چل رہی ہوں. اچھا، اس ایشو کو میڈیا کتنا ٹیک اپ کرتا ہے؟ کیونکہ میڈیا میں پریشر رہتا ہے کہ آپ اس ایشو کو زیادہ، خاص طور پہ حامد بھی میرے اچھے دوست ہیں، ان سے بھی میں نے اس حوالے سے تذکرہ کیا. ایک ڈاکومنٹری فلم میں نے حامد میر کی زندگی بھی بنائی، تو اس میں بھی انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ ان کو پریشر اس ایشو کو لے کے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ کام آپ چھوڑ دیجیے. بالکل. تو میڈیا میں کتنا آپ کو اس میں پروموشن ملتا ہے یا سپورٹ ملتی ہے؟ دیکھیں 2014 میں ہم نے ایک کیمپ لگایا تھا، 12 میں سوری، تو وہ 2.5 مہینے تک چلتا رہا تھا. تو اس وقت یہ ہوا کہ تمام جو پارٹیز تھی، پولیٹیکل پارٹیز، وہ سب ہمارے کیمپ میں آئیں، اور انہوں نے وہ پیپلز پارٹی کا دور تھا، اور اس میں نون لیگ کے تمام، جیسے نواز شریف، شہباز شریف، یہ سب پوری ان کی لیڈرشپ آئی. اور اس طرح ANP ہو گئی، MQM ہو گئی، مطلب ایوری پارٹی ہیڈز دے کیم ٹو آور کیمپ، اور انہوں نے اظہار یکجہتی کیا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پورے ملک کے جتنے بھی سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اس ایشو کے ساتھ کھڑی ہوئی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس کے پریشر سے تقریباً 250 لوگ رہا بھی ہوئے. مگر اس کے بعد میڈیا اور سیاسی قوتیں ملک کی اس ایشو اگر ساتھ دیں تو بہت جلدی یہ مسئلہ حل آگے چل کے. پھر کیا ہوا کہ 14 میں جب وہ APS کا واقعہ ہو گیا تو بہت سارے ایسے قوانین پاس ہو گئے جس سے کہ لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. یعنی جو ہمیں سپورٹ اوپنلی کرتے تھے، سول سوسائٹی تھی اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز تھی، ایون وہ بھی ڈر کے پیچھے ہٹ گئیں. اچھا، اس میں ایک بڑا اہم سوال کہ جب عمران خان تھے وہ آپ کے کیمپ میں بھی آئے، آپ سے بٹ when he became prime minister he forgot everything. Is it so? جی بالکل ایسا ہی ہے. ہاں جی ایسا ہی ہے، بھول گئے. مگر یہ کہ پھر شیری مزاری کے ساتھ میری میٹنگز ہوتی رہیں. اچھا. اور پھر شیری مزاری نے مجھے یقین دلایا کہ خان جو ہے وہ بھولے گا نہیں، وہ اس کے دل میں یہ ایشو ہے اور وہ اس کو کچھ نہ کچھ حل کرے گا. اس کے بعد پھر میری شیری مزاری نے ملاقات بھی کروائی تھی عمران خان سے. اچھا. ہاں جی. تو پھر جب ملاقات ہوئی تو اس میں بھی کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں یہ ایشوز، اور میں اس کے اوپر لگا ہوا ہوں. آپ سمجھتی ہیں کہ پرائم منسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو یا منسٹر ہو، اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے ان اداروں کا کہ جو جبری طور پر گمشدہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ پیچھے آ جاتے ہیں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی بالکل. اور پھر یہ کہ بینگ اے پرائم منسٹر ہونا تو اس کے اپوزٹ چاہیے کہ وہ اس پوزیشن میں آ گئے تھے کہ وہ زیادہ اچھا ڈائیلاگ کر سکتے تھے ملٹری کے ساتھ،
اور اس مسئلے کو حل کرنے میں کردار ادا کر سکتے تھے، مگر اس وقت جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ بھی انہی کی طرح ہو گئے کہ وہ بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، اس ایشو کو شاید چھیڑنا نہیں چاہیے کہ اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میری بھی وزیر اعظم شپ جو ہے وہ متاثر ہو جائے۔ بات نہ ہو بھی گئی۔ ہاں جی، اچھا، تو وہ اس وجہ سے شاید نہیں ہوئی، مگر یہ کہ اچھی بات ہوتی ہے، آپ یاد تو رکھتی ہیں وہ لوگ جو مسنگ فیملیز ہیں، وہ یعنی فیملیز کے لواحقین ہیں، وہ تو یاد رکھتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ یہ جو اسٹڈی کرتی ہیں، کر ہی رہی ہیں طویل عرصے سے، تو اس میں سب سے زیادہ آپ کو ہرڈل کہاں پیش آتی ہے؟ اب یہ میں اس کے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، وہ جو ایجنسیز ہیں ان کا دباؤ وغیرہ تو آپ نے بتا دیا، اس کے علاوہ کیا ہرڈل آپ کو پیش آتی ہیں؟ اس کے علاوہ بہت بڑی ہرڈل یہ ہوتی ہے کہ جو فیملیز ہیں نا وہ ایموشنلی بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہیں، یعنی دیکھیں ان کے پیاروں کا نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں، ان کے جو بینک اکاؤنٹس اگر کوئی تھے وہ سیل ہیں، ٹھیک ہے نا، کمانے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، شوہر کے مطلب بیویاں ہیں جوان بالکل، بچے ہیں، بچے بعض دفعہ مطلب ضد کرتے ہیں اور ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا، تو ایک بیوی تھی جب وہ بار بار بچے تنگ کرتے تھے تو اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی، یہاں تک مطلب وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر وہ اس حد تک پہنچ جاتی ہیں کہ اپنی جان لے لیتی ہیں۔ تو پھر ایسی بھی ہیں جو کہ فیملی جب 8-10 سال گزر جاتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا شوہر آئے گا یا نہیں آئے گا تو ہم اس کی شادی کر دیتے، مطلب اس کے اب جیسے کہ خلا لے کے جو بھی پروسیس ہوتا ہے، تو یہ ایک سوشل پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، کوئی حل نہیں ہوتا۔ اب جب دکھی مائیں روتی ہیں، ان کے 2-3 بچے لاپتہ ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو 3 بہویں ہیں اور بچے ہیں اور مجھے نہیں پتا میں ان کو کیسے سنبھالوں، اور مجھے تو پانی کا گلاس بھی دینے والا نہیں ہے، اور ان کو دورہ پڑتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو پریشرز ہیں نا کہ ان کی زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی، ان کے پاس روٹی جو بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے، روٹی کپڑا مکان، یہ ان کو دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کی اپنی فیملی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اس میں کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ واحد کفیل کا لگتا ہے، واحد کفیل، موسٹلی واحد کفیل پاکستان میں خواتین تو بہت کم ہیں جو کہ میدان میں ہیں یا کما رہی ہیں، اور جب اس طرح سے جب شوہر لاپتہ ہو جاتا ہے تو آپ کے فیملی کے ہی اور مزید چیکس اینڈ بیلنسز وائف کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ سسر اور ساس وہ نظر میں رکھتے ہیں کہ بھئی نہیں آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ نے گھر نہیں رہنا ہے، تو اسی طرح بھائی بھی جو ہیں وہ بھی زیادہ کیئرفل ہو جاتے ہیں کہ نہیں میری بہن ہے اور یہ کام نہیں کرے گی، تو اس طرح بہت مشکل ہے ان کو سمجھانا، ان کو سنبھالنا، کرنا۔ یہ آپ نے اہم بات کی کہ پرائم منسٹر جب پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو اس پہ پریشر آ جاتا ہے کہ بھئی اس ایشو کو نہیں چھیڑنا ہے۔ عدلیہ پہ بھی آپ ایسا سمجھتی ہیں کہ کوئی پریشر ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، عدلیہ بھی ایک خاص حد تک ہی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، اس سے آگے عدلیہ نہیں جا سکتی۔ آپ یہ بہت بڑی بات کہہ رہی ہیں۔ ہاں جی، ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے، میں 17 سال سے میں دیکھ رہی ہوں کہ جب بالکل کیس حل ہونے والا ہوتا ہے تو ایک کوئی ایسی کوئی اندیکھی طاقت ہوتی ہے جو کہ اس کو بریک لگا دیتی ہے، اور کوئی ایسی اندیکھی طاقت ہوتی ہے جو اس کو ڈائیورٹ کر دیتی ہے۔ اچھا، جب یہ بتائیے کہ اتنا پریشر جب عدلیہ پر ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ فیوچر میں یہ معاملہ کم ہوگا یا ختم ہوگا یا اسی طرح چلتا رہے گا؟ کیا اس میں آپ کو حل نظر آتا ہے اس کا؟ دیکھیں، میں تو بہت پر امید ہوں کہ کبھی نہ کبھی حل ہوگا ضرور۔ اس میں یہی ہے کہ ہر ایک کو کردار ادا کرنا چاہیے، نہیں کرتے جو نہیں کرے گا وہ مطلب آخر میں تو وہی اپنے اللہ کو منہ دکھائے گا۔ جیسے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے بھی تو کبھی مرنا ہے نا، وہ بھی تو اللہ کو منہ دکھائیں گے، جتنے بھی چیف جسٹس پاکستان میں گزرے، اور وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ یہ مسئلہ حل کر سکتے تھے، تو انہوں نے تو صرف لکھنا ہی تھا، مگر یا انہوں نے اوائڈ کیا یا انہوں نے جیسے چیف افتخار چودھری صاحب نے سٹینڈ لیا تو ان کو پھر 2 سال تک پھر وہ چین کا سانس نہیں لے سکے، جو عدالتی پوری مہم چلتی رہی، پورا پاکستان جو تھا وہ سڑکوں پہ تھا، اور اس کے بعد جب 2 سال بعد جب عدلیہ بحال ہوئی تو وہ پھر اسی وعدے کے تحت ہی آئی کہ بھئی ہم اس طرح کے ایشوز اس کے بعد نہیں دیا نا، تو وہی بات ہے کہ اگر آپ نے رہنا ہے تو پھر آپ کو کچھ خاص حد تک ہی جانا ہے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔
حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ حال اس میں یہی ہے کہ ہم جدوجہد کرتے رہیں, ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں. جی دروازہ ہاں جی بالکل بالکل. اور یہ کہ کبھی نہ کبھی کوئی شاید ایسا چیف جسٹس بھی آ جائے, کبھی نہ کبھی کوئی ایسا چیف آف آرمی اسٹاف بھی آ جائے جو کہ اس مسئلے کی سنجیدگی کو اور اس کے دکھ اور درد کو سمجھے. وہ یہ مائیں کو اسمان سے تو نہیں اتری نا, یہ بھی وہی مائیں جس طرح فوجیوں کی مائیں ہوتی ہیں, یہ وہی مائیں ہیں, یہ وہی بہنیں ہیں جو کہ فوجیوں کی بہنیں ہوتی ہیں. آخری بات مجھے آپ بتا دیجیے کہ پاکستان میں تو یہ صورتحال ایک طویل عرصے سے چل ہی رہی ہے اور یہ معاملات آگے بڑھ ہی رہے ہیں. اگر یہ صورتحال کسی طریقے سے برقرار رہتی ہے اور اس میں کوئی بہتری نہیں آتی تو کیا وہ لوگ کریں گے جو اس سے متاثرہ ہیں, یا متاثرہ فیملیز کیا کریں, وہ کس طرف جائیں؟ متاثرہ فیملی جو ہے وہ آپس میں یونائٹ رہیں, یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ تو سندھی ہے, ان کا مسئلہ کوئی اور ہے, یہ تو بلوچی ہے, اس کو یہ پشتون ہے. دکھ سب کا ایک ہے, وہ آپس میں متحد رہیں, سب کی آواز بنے. اب دیکھیں اگر ہم یہی ہمارا ادارہ جو واحد ادارہ ہے جو کہ ہم کسی علاقائی لیول پر بات نہیں کرتے, ہم کسی صوبائی لیول پہ بات نہیں کرتے, ہم کسی مذہب کے لیول پہ بات نہیں کرتے, ہم پاکستان کے لیول پہ بات کرتے ہیں. کوئی بھی چاہے وہ عیسائی ہے, ہندو ہے, مسلمان ہے, پشتون ہے, سندھی ہے, بلوچی ہے, جو بھی ہے, اگر اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے تو ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. اچھا بالکل آخری بات کہ وہ جانے کہ جو یہ سارے کام کر رہے ہیں پاکستان میں, اور یہ ڈھکی چھپی بات رہی نہیں ہے کہ کون یہ لوگ کون یہ کام کرتے ہیں, ان کی طرف سے الزامات بھی لگتے ہوں گے اور ان کا یہ اسٹینڈ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرنے والوں کے خلاف ہیں اور ان کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نیشنل انٹرسٹ میں کام کر رہے ہیں. اگر وہ آف کیمرا سے بات کی جائے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ پر اس طرح کا کوئی الزام لگا کہ آپ فارم فنڈیڈ ہیں یا کسی کے لیے کام کر رہی ہیں, کسی کے ایجنٹ ہیں؟ نہیں, اس طرح کا ہم پہ کوئی الزام نہیں ہے. شاید پہلے کبھی ہوتا ہوگا یا وہ, مگر یہ کہ جب میری خود آصف غفور صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور میں نے ان کو ادر سائڈ آف دا سٹوری جس کو کہتے ہیں نا, جو کہ شاید انہیں نہیں پتا تھی, وہ بتایا ہے. اور پھر ابو کس حوالے سے سب انہیں ہر چیز انہیں پتا ہے, میرے بچوں نے کہاں پڑھا, کس نے میرے بچوں کی تعلیم کے خرچے اٹھائے, کس طرح ہمارا کچن چلا. جو ابو کی پینشن سے ہم لوگ اس کہیں نہ کہیں پہنچے ہیں, اگر آج ہم کہیں پہنچے ہیں تو کہ ہمارا ایم یہ نہیں ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے, ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم نے خدمت کرنی ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی ہم خدمت کر رہے تھے. اگر ہمارے پاس اگر کچھ ہو جائے گا, ہاں مطلب یہ کہ مجھے اس کی صفائی بھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ چیز میٹر نہیں کرتی میرے لیے, وہ اہمیت نہیں رکھتی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آمنہ مسعود جندوہ صاحبہ, آپ نے گفتگو کی. ناظرین, آمنہ مسعود جندوہ کی بڑی اہم باتیں میں سب آپ کے حوالے کرتا ہوں, بڑے اہم نقطے انہوں نے اٹھائے ہیں, اس پہ آپ ضرور غور کیجیے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.